बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर दरख्वास्त है कि बड़ा तेज़ी से आप सब्सक्राइब कर भी रहे हैं, तो जिन्होंने नहीं किया, जिन दोस्तों ने, वो उनसे दरख्वास्त है कि वो कर लीजिए। अक़वाम मुत्तहिदा और अफ़गान हुकूमत या अफ़गान तालिबान की लड़ाई क्या है? अफ़गान तालिबान क्या चाहते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा अफ़गानिस्तान से या अफ़गान हुकूमत से क्या चाहता है? दोहा में कॉन्फ्रेंस हुई 18-19 फरवरी को। 2 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस थी। पहले दिन भी तालिबान ने शिरकत से इनकार किया। फिर ये उम्मीद थी कि दूसरे दिन ये जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन भी अफ़गान तालिबान इस कॉन्फ्रेंस में, इस अहम कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। ये साफ इनकार जो है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के बराह रास्त दिल पे लगा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का इजलास हुआ। बंद दरवाज़ों के पीछे ये इजलास हुआ। इसमें रुकन ममालिक ने गौर व खोज किया कि किस तरीके से अफ़गान तालिबान को आमादा किया जा सकता है, अपनी बात की तरफ लाया जा सकता है, अपने उस मुतालबे की तरफ लाया जा सकता है कि जो अफ़गान तालिबान मानने से इनकारी है। मसला क्या है? मसला है अफ़गानिस्तान के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदे का तकर्रुर, जो अफ़गान तालिबान नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? इसका नुकसान क्या है? इसका अक़वाम मुत्तहिदा को फ़ायदा क्या है? अफ़गान तालिबान अक़वाम मुत्तहिदा से किस बात पर नाराज़ हैं? ये नाराज़ी जो है अक़वाम मुत्तहिदा से, जो अफ़गान तालिबान की है, अफ़गान तालिबान इस नाराज़ी को कैसे निकाल रहे हैं, कैसे इसका बदला ले रहे हैं, और दोहा कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत या अक़वाम मुत्तहिदा के बैनर तले किसी और कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत से अफ़गान तालिबान को कितना नुकसान हो सकता है या नुकसान नहीं हो सकता। आज की वीडियो में इस पर मुख्तसरन बात करेंगे। जब यूनामा का एक मिशन मौजूद है जो बतौर ख़ास अफ़गानिस्तान के लिए इमदादी मिशन है अक़वाम मुत्तहिदा का, तो अफ़गान तालिबान कहते हैं कि किसी ख़ुसूसी नुमाइंदे की अक़वाम मुत्तहिदा के अफ़गानिस्तान के अंदर ज़रूरत नहीं है। अफ़गान तालिबान चाहते थे कि उनका नुमाइंदा ख़ुसूसी अक़वाम मुत्तहिदा में हो। सुहेल शाहीन को नामज़द किया था अफ़गान तालिबान ने, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने सुहेल शाहीन साहब को कबूल नहीं किया। और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अगर अफ़गानिस्तान का इस वक्त कोई नुमाइंदा बैठा है तो वो अशरफ गनी के दौर का नामज़द करदा नुमाइंदा है, जो आज भी अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ पर कर रहा है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि जी, अगर हम हुकूमत हैं, हम कोई गिरोह नहीं है, पाकिस्तान कह रहा हूँ, अगर अफ़गानिस्तान के ऊपर हमारा कंट्रोल है और पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर हमारा कंट्रोल है, बिला शिरकत गैर कंट्रोल है, अफ़गान अवाम ये मानते हैं कि जी कंट्रोल इस वक्त तालिबान के पास है, तो फिर क्यों ना अफ़गान हुकूमत का नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे। ये बात किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन दुनिया ये कहती है, अक़वाम मुत्तहिदा का ये मानना है कि चूँकि बाकायदा तौर पर तस्लीम नहीं किया किसी मुल्क ने या अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गान तालिबान की हुकूमत को, तो इसलिए उनका नुमाइंदा भी अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर नुमाइंदा यानी ख़ुसूसी वहाँ पे नहीं बैठ सकता। कबूल नहीं किया अफ़गान तालिबान के नुमाइंदे को अक़वाम मुत्तहिदा ने। अक़वाम मुत्तहिदा का जो नुमाइंदा होगा, उसको कबूल नहीं कर रहे हैं अफ़गान तालिबान। ये बुनियादी लड़ाई है। अब अफ़गान तालिबान ये कहते हैं, या उनको ये बताया जाता है कि अगर अफ़गानिस्तान के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदा होगा तो फिर बहुत सारी जो आलमी कवायद और ज़वाबित हैं, जो पाबंदियाँ हैं, उनका फिर अफ़गान तालिबान को या अफ़गान हुकूमत को सामना करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे मामलात हैं। बहुत सारे मामलात में बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामलात हैं, बहुत सारे मामलात में ख़वातीन के हकूक़ के मामलात हैं, ख़वातीन की मुलाज़मत का हक़ है, लड़कियों की तालीम है, और बहुत सारे दूसरे मामलात भी हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे मामलात सिक्योरिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स में, आपकी पिछली वीडियोज़ में ये चीज़ बताता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चूँकि रिपीटिशन हो जाती है, ये इस तकरार से बचने के लिए मैं थोड़ा मुख्तसरन बता देता हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं या जिनके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का दावा है, उस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की बार बार रिपोर्ट्स भी सामने आती रही हैं। अल-कायदा के हवाले से इल्ज़ाम, दाइश के हवाले से इल्ज़ाम, TTP के हवाले से इल्ज़ाम, और बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में ये इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे हैं कि जी इन तंजीमों को अफ़गानिस्तान में पनपने का मौका मिल रहा है। ये तंजीमें फिर से फ़ाल हो रही हैं। इन तंजीमों की वजह से दुनिया भर को एक बार फिर ख़तरे का सामना है। अफ़गान तालिबान इन तमाम इल्ज़ामात को रद्द करते हैं। जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान हैं अफ़गान तालिबान की हुकूमत के, वो इन तमाम दावों को मुस्तरद करते हैं। और जो भी इस तरह के मामलात हैं, अब जैसे अफ़गानिस्तान में इस्लामी या शरई सज़ाओं के हवाले से जब रद्द-ए-अमल आता है, अक़वाम मुत्तहिदा का आता है, मग़रिब का आता है, तो फ़ौरी तौर पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद इसको इस्लामी क़वानीन के साथ मुतसादिम रद्द-ए-अमल करार देते हैं और कहते हैं कि जी ये जो रद्द-ए-अमल आपका आ रहा है शरई सज़ाओं के हवाले से, ये हमारे मज़हब की
ایک قسم کی توہین ہے۔ تو اس قسم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ افغان طالبان کی اپنی پالیسیز ہیں، اقوام متحدہ کچھ اور چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کا جو ایک کانفرنس ہوئی تھی دوحہ میں، اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی شرکاتیں، تنظیمیں تھیں، ممالک تھے، مختلف ممالک کے خصوصی نمائندے تھے، ان میں پاکستان کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان ایمبیسڈر آصف درانی بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ تو مشترکہ طور پر اقوام متحدہ یہ چاہتا ہے کہ اگر جو اقوام متحدہ کی سوچ ہے، جو مغرب کی سوچ ہے یا امریکہ کی سوچ ہے، اس حوالے سے رکن ممالک کو یکجا کیا جائے، ان کا ایک موقف ہو، افغانستان کے حوالے سے الگ الگ موقف نہ ہو۔ یعنی آج آپ دیکھیں کہ روس کا، چین کا، ایران کا یا پاکستان کا مختلف حوالوں سے ایک موقف ہے اور باقی دنیا کا دوسرا موقف ہے۔ تو اقوام متحدہ یہ چاہتا ہے کہ موقف میں یکسوئی ہو۔ اگر پریشر ڈالا جائے افغان طالبان کے اوپر تو وہ یکسوئی کے ساتھ ڈالا جائے، وہ مشترکہ طور پر ڈالا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جی روس اس طرف جا رہا ہے اور چین اس طرف جا رہا ہے اور ایران کی پالیسی کوئی دوسری ہے، پاکستان کچھ اور کہہ رہا ہے اور اقوام متحدہ کچھ اور چاہتا ہے۔ تو افغان طالبان یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اقوام متحدہ کا خصوصی نمائندہ آ کے بیٹھ جائے گا افغانستان کے اندر، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک تو ان سارے حالات سے آگاہ ہوگا، افغانستان کی صورتحال سے اس کو آگاہی ہوگی، افغانستان کے مختلف طبقات تک اس کی پہنچ ہوگی، افغانستان کے جو مختلف طبقات میں خواتین، نوجوان، مختلف سیاسی گروہ، تو یہ جو ایک پریشر ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اسی پریشر کا ایک ذریعہ پھر بنے گا، اندرونی پریشر کا ذریعہ بنے گا وہ نمائندہ خصوصی جو اقوام متحدہ کا ہوگا، جو افغانستان میں بیٹھ کے کام کرے گا۔ اور پھر بہت ساری چیزوں پہ یہاں سے ظاہر ہے کہ پھر رپورٹ جائے گی، پھر میڈیا پہ آئے گا، افغان طالبان یہ کر رہے ہیں، افغان طالبان وہ کر رہے ہیں، بہت معمولی چیزوں کو جو ہے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے گا۔ حالانکہ بہت ساری چیزیں معمولی نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں میڈیا پہ بھی نہیں آتی۔ اب جو ایک تصویر ہمیں بتائی جا رہی ہے، جو ہم تک پہنچ رہی ہے افغان میڈیا کے ذریعے، وہاں پہ ہمارے صحافی دوستوں کے ذریعے، تو وہ یہی ہے کہ ایک 20 سالہ صورتحال ہم نے دیکھی جب امریکہ یہاں پر بذات خود بنفس نفیس موجود تھا اور اس کی اتحادی افواج بھی موجود تھیں، تو روزانہ ایک تو غیر ملکی افواج کے اوپر حملے ہوتے تھے، غیر ملکی افواج ان حملوں کے رد عمل میں پھر حملے کرتی تھی اور اس میں عام افغانوں کا بھی خون بہتا تھا، جو مجاہدین تھے یا جو جہاد لڑ رہے تھے یا جو غیر ملکی افواج کے خلاف لڑ رہے تھے، ظاہر ہے کہ ان کا بھی جانی نقصان ہو رہا تھا، غیر ملکی افواج کا بھی جانی نقصان ہو رہا تھا۔ لیکن وہ 20 سالہ دور گزر چکا ہے۔ ویسے تو اگر خانہ جنگی کی صورتحال کو دیکھا جائے، بیرونی تسلط اور روس کی الغار، مہاجرین کی ہجرت، بہت سارے معاملات میں اگر دیکھا جائے تو لاکھوں افغانوں کا خون بہا ہے، اور جو 40، 45 یا 50 سالہ ایک بدامنی کا دور افغانستان نے دیکھا ہے، آج افغان عوام اور مغربی میڈیا بھی اس بات پر اتفاق کرتا ہے کہ افغانستان میں نسبتاً امن قائم ہو چکا ہے۔ جو ایک پہلے کی صورتحال تھی اب وہ نہیں ہے، لیکن دنیا اب یہ چاہتی ہے کہ اس کی شرائط پر عمل ہو۔ اقوام متحدہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی شرائط پر افغان طالبان عمل کریں۔ افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اپنی پالیسی ہے، جب تک آپ ہمیں تسلیم نہیں کریں گے ہم آپ کی بات کیسے مان سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ملک یہ جرت نہیں کر رہا، بشمول پاکستان، بشمول ایران، بشمول چین، بشمول ازبکستان، تاجکستان، روس، یہ اس خطے کے ممالک، افغانستان کے پڑوسی ممالک، کوئی بھی اسلامی دوسرا کوئی ملک، ترکی بھی نہیں، سعودی عرب بھی نہیں، کوئی یہ جرت نہیں کر سک رہا کہ افغان طالبان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا جائے۔ اور افغان طالبان کی پالیسی بھی جو ہے کچھ نہ کچھ حوالوں سے پھر سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ وہ سمجھ سے جو باہر پالیسی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا دنیا میں کوئی دوست نہیں ہے، دنیا کے کسی ملک نے آپ کو تسلیم نہیں کیا، پاکستان جیسے ملک نے آپ کی مختلف سطحوں کے اوپر، مختلف ادوار میں، مختلف مواقع پر آپ کی وکالت کی، دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ افغان طالبان کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کو تسلیم کرنا، ایک اس دھارے میں شامل کرنا کہ جس دھارے میں پوری دنیا شامل ہے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ افغان حکومت کی حقیقت کو تسلیم کیا جائے۔ افغان طالبان ایک حقیقت ہیں، اب وہ ایک گروہ نہیں ہیں، تو پھر دنیا میں یہ واضح بھی اٹھتی ہیں کہ افغان طالبان کو اپنا طرز عمل جو ہے وہ ایک گروہ کی، ایک گروپ کی شکل میں نہیں اپنانا چاہیے، اس کا طرز عمل جو ہے وہ ایک حکومت کی طرح ہونا چاہیے، ایک ریاست کی طرح ہونا چاہیے۔ اور ریاست کے معاملات ظاہر ہے کہ دنیا بھر کے ساتھ ہوتے ہیں، دنیا بھر کے ساتھ اس کے معاملات ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ افغانستان ایک الگ تھلگ ملک ہے، ایک جزیرہ ہے، بہت سارے ممالک کے اس کے کاروباری روابط بھی ہیں، کاروبار افغانستان کا بڑھ رہا ہے،
افغانستان کے بارے میں افغان حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس کی معیشت دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے، گو کہ کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ وہاں پر بہت ساری آبادی کو دوسرے وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، ان کو چھت میسر نہیں ہے، روزگار کے مواقع نہیں ہیں، لیکن ان کی جو کرنسی ہے وہ تگڑی ہے، وہاں پر مواقع موجود ہیں، وہاں پر اگر دیر ہے تو اس بات کی ہے کہ دنیا بھر میں جو بکھرے ہوئے افغان ہیں، جو باصلاحیت افغان ہیں، وہ اپنے وطن واپس آئیں اور اپنے وطن کی تعمیر نو میں اپنا کردار ادا کریں۔ جو پاکستان میں ہیں، جو ایران میں ہیں، وہ بھی جائیں اور اپنے وطن میں کام کریں۔ جس طرح کی محنت وہ پاکستان میں، ایران میں، باقی ممالک میں کر رہے ہیں، اسی طرح کی محنت وہ کسی دوسرے ملک میں کرنے کے بجائے، کسی دوسرے ملک کے لیے کرنے کے بجائے اپنے ملک میں کریں، اپنے ملک کے لیے کریں اور اپنے لیے کریں۔ کیونکہ افغانستان کو، یہ میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ بہت پرانی کسی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ افغانستان کو اگر ترقی دلانی ہے، اگر اس کو آگے لے کے جانا ہے، تو وہاں کے درختوں نے نہیں لے کے جانا، وہاں کے صحراؤں نے نہیں لے کے جانا، وہاں کے میدانوں نے، پہاڑوں نے، دریاؤں نے نہیں لے کے جانا، وہاں کے بیابانوں نے نہیں لے کے جانا، وہاں کے جو انسان ہیں، جو دنیا بھر میں بکھرے ہوئے ہیں، انہوں نے لے کے جانا ہے۔ اور جو رہنے والے، وہاں پہ رہ جانے والے جو افغان ہیں، وہ شاید اتنی سخت نہیں رکھتے کہ اپنے اس لٹے پٹے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکیں۔ اب افغانستان اگر مستحکم ہو رہا ہے، وہاں پر ایک سٹیبلٹی آ رہی ہے، اگر استحکام آ رہا ہے، تو اس استحکام سے فائدہ اٹھانا چاہیے، افغانوں کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، پڑوسی ممالک کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر پاکستان اب یہ کہتا ہے کہ ایک پرامن، ایک مستحکم، ایک ترقی یافتہ، ایک خوشحال افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے بھی مفاد میں ہے، تو پھر پاکستان کو بھی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ جو نئی حکومت پاکستان میں آ رہی ہے، اس سے بہت ساری توقعات ہیں، افغان حکومت کو بھی، افغانوں کو بھی، اور یہ ساری صورتحال اب باقی جو پڑوسی ممالک ہیں افغانستان کے، انہوں نے بھی دیکھنا ہے، اور پھر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے بھی دیکھنا ہے۔ آپ نے افغانستان کو دیا کیا ہے؟ آپ جب معاہدہ کر رہے تھے تو کچھ طبقات ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو آن بورڈ ہی نہیں رکھا گیا۔ آپ آئے دوحہ قطر میں، آپ بیٹھے، آپ نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور آج آپ دوبارہ کانفرنس پہ کانفرنس بنانے کے لیے مجبور ہیں، اور اس میں پھر آپ ان طبقات کو بھی شرکت کی دعوت دے رہے ہیں، افغان خواتین کو بھی شرکت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے معاہدہ کر لیا، اگر آپ اس کے طالبان کے ساتھ بیٹھ گئے، اگر آپ نے افغانستان کو طالبان کے سپورٹ کر دیا، تو پھر افغانستان کی جو پالیسی ہے، افغان حکومت کی جو پالیسی ہے، اس کو فالو کرنا بھی پھر آپ پہ فرض بنتا ہے۔ اور افغان حکومت اگر بلا شرکت غیر اب حکمران ہے، تو اس کی ظاہر ہے کہ اپنی پالیسی ہوگی، وہ اپنی پالیسی کو آگے لے کے جائیں گے۔ وہ جہاد لڑتے ہوئے آئے ہیں، وہ اسلامی شریعت کے نام پر اٹھے تھے، وہ نعرہ تکبیر لے کر بلند ہوئے تھے، آگے بڑھتے چلے گئے، کابل تک پہنچے اور انہوں نے پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ تو انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا، ان کا جو ایک ویژن تھا یا ایک پروگرام تھا، اس کو افغان طالبان کو اپنے ان تمام نعروں کے اوپر، اپنے ان تمام وعدوں کے اوپر، ان تمام یقین دہانیوں کے اوپر عمل درآمد بھی کرنا ہے، اور وہ کر کے دکھانا بھی ہے۔ افغان عوام کو بھی دکھانا ہے کہ جی اس سے پہلے جو نظام مملکت ہوا کرتے تھے یا جو حکومتیں ہوا کرتی تھیں، وہ ٹھیک نہیں تھیں اور ہم ٹھیک ہیں۔ تو ہم ٹھیک ہیں والا جو ایک معاملہ ہے، تو اس میں پھر افغان طالبان کی اپنی ایک پالیسی ہے، اپنا ایک نظام ہے، اور اس کو پھر دیکھنا بھی پڑے گا، اور قریب سے دیکھنا پڑے گا۔ جو افغان طالبان کے جو تحفظات ہیں یا جو اس کی مجبوریاں ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہوگا۔ دنیا افغانستان سے کیا چاہتی ہے، یہ افغان طالبان نے بھی دیکھنا ہے۔ افغان طالبان کو اور دنیا کو ایک ساتھ کیسے بٹھایا جا سکتا ہے، اس میں کون سا ملک اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، کون سی شخصیات اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اگر صرف 2 ملکوں کی بات ہے تو مولانا فضل الرحمان کی شکل میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد مثبت پہلو جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی مذہبی ڈپلومیسی، مولانا حامد الحق صاحب کی قیادت میں ایک وفد گیا ہے دارالعلوم حقانیہ سے۔ یہ اصل میں جمعیت علماء اسلام جو سمیع الحق گروپ ہے، ان کے سربراہ ہیں، مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے ہیں مولانا حامد الحق۔ یہ اب گئے ہیں اپنے وفد کے ہمراہ افغانستان۔ کیا لے کر آتے ہیں؟ کیا ان کو بھی اسی طرح کی کامیابی ملے گی؟ کیا ان کو بھی اسی طرح کا پروٹوکول دیا جائے گا؟ ان کا اسی طریقے سے استقبال کیا جائے گا جس طرح مولانا فضل الرحمان کا کیا گیا؟ کیا ان کی بھی تمام افغان قیادت، قائدین کے ساتھ، ملا ہیبت اللہ کے ساتھ، ملا حسن اخون کے ساتھ، افغان وزراء کے ساتھ اسی طرح کی ملاقاتیں ہوں گی کہ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوئیں؟ اور آنے والے دنوں میں کیا یہ صورت اختیار کر سکتی ہے، یہ جو ایک نئی قسم کی ڈپلومیسی ہے؟ مولانا فضل الرحمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے سخت ناراض ہیں، الیکشن کے نتائج پر ان کو سخت تحفظات ہیں۔ تو یہ سارے تحفظات جو ہیں وہ اپنی جگہ افغانستان
اور پاکستان کے مابین کشیدگی ختم کرنے کے حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان کا کردار ہے وہ اپنی جگہ، اب آگے یہ کردار کسی اور کو حوالے کیا جا رہا ہے، یہ بھی دیکھنے والی چیز ہوگی۔ اور اقوام متحدہ اور افغان طالبان کی جو آپس کی لڑائی ہے، یہ جو تنازع ہے یا تنازعات ہیں، ان تنازعات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، کون سا وہ راستہ ہے کہ جس کو اپنا کر یہ تنازعات جو ہیں وہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ بہت شکریہ۔